अब आइए हम देख लेते हैं सोने चांदी में ज़कात के सिलसिले में। तो तजिब ज़कात फ़ी ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती इज़ा बलग़ निसाब। सोने चांदी में ज़कात वाजिब होता है जबकि निसाब तक पहुंच जाए। सोने में निसाब क्या है? तो 20 मिस्काल हो। 20 मिस्काल को अगर जो है वज़न किया जाए तो 75 ग्राम होता है तकरीबन। इसी तरह चांदी में क्या है निसाब? तो चांदी में जो है 200 दिरहम है, और 200 दिरहम अगर पूरा वज़न किया जाए तो 595 ग्राम होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा किलो और 95 ग्राम, ये जो है 200 जो दिरहम होते हैं उनके मुकाबले में, चूँकि दिरहम जो होता है वो चांदी का होता है, तो इस हिसाब से चांदी का जो निसाब होगा वो इस तौर पर होगा। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि अब जो शख्स भी निसाब तक पहुँच गया, चाहे वो चांदी का हो या सोने का हो, तो उसको जो है निकालना वाजिब होगा। अब अगर जो है सिर्फ चांदी का है या फिर जो है सिर्फ सोने का है, तो दोनों सूरत है, दोनों चीज़ें पाई जा रही है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चांदी के निसाब तक पहुंच जाता है सोने और चांदी को मिलाते हुए, तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि जो थोड़ा सा सोना है या फिर थोड़ा सा चांदी है, उसकी कीमत कितना पहुँचती है। अगर कीमत जो है चांदी के निसाब तक पहुँच जाता है तो फिर ज़कात उस पर फ़र्ज होगा, और साल गुज़र गया है तो ज़कात निकालना वाजिब भी होगा, क्योंकि ये अनफ़ा लिल फ़ुक़रा है। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना निकाला जाएगा और किस एतबार से निकाला जाएगा। तो निसाब की बात तो हो गई। अब जो है निसाब या तो दोनों को मिलाकर हो या तन्हा तन्हा हो, फ़र्दन फ़र्दन, किसी तरह से भी अगर निसाब का मालिक हो गया तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो गया। अब अगर साल गुज़र गया तो उस पर जो है ज़कात निकालना वाजिब भी हो गया। अब यहाँ पे अगला मसला जो आता है वो कितना निकाला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 10वां में से जो उसका चौथा होगा उसको निकाला जाएगा, या फिर आप इससे यूँ समझ सकते हैं कि 40 में एक निकाला जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 40,000 रुपये में ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है और साल गुज़र गया और किसी के पास इतनी रकम है जो ज़रूरत असलिया के अलावा है, हाजत असलिया के अलावा है, तो ज़ाहिर सी बात है ज़कात तो फ़र्ज़ था ही, अब जो है निकालना उस पर वाजिब हो गया। तो अब कितना निकालेगा? तो सिंपल सी बात है, 40,000 में 1,000। ठीक है। यानी जो उश्र है उसका चौथाई हिस्सा निकालेगा। इसी तरह जो है मान लीजिए कि अगर 20 मिस्काल होता है तो उसमें से आधा मिस्काल जो है निकाला जाएगा सोने के निसाब के एतबार से, और अगर 200 दिरहम है किसी के पास तो 5 दिरहम जो है निकाले जाएंगे, क्योंकि 200 दिरहम है तो 100 दिरहम में ज़ाहिर सी बात है कि अढ़ाई होगा, और इसी तरह फिर 100 दिरहम में जो है अढ़ाई, 40 में एक है तो 80 में दो, और 100 है तो इसी तरह अढ़ाई, और 200 है तो 5 दिरहम निकाले जाएंगे। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि 40,000 में 1,000, 80,000 में 2,000, और अगर लाख है तो 2,500, और फिर अगर इसी का 2 गुना 4 गुना कर ले तो उस हिसाब से निकाला जाएगा। अब बहुत सारे हजरात ये सवाल करते हैं कि हम फिर कैसे निकालें। तो भाई, अगर आपके इलाक़े में जो इमारत शरिया है, ये जो काजी हजरात है जो उनके ऐलानात आते हैं, चूँकि सोने और चांदी की कीमत जो है हर एतबार से बदलते रहते हैं, या फिर और भी जो सदक़े फ़ित्र होता है, इलाक़े के हिसाब से जो कीमत होती है अशिया की कीमत उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो जो इलाक़े में ऐलान होते हैं उसके हिसाब से आप सही मिक़दार में निकालें, गलत मिक़दार में निकालेंगे तो अदा नहीं होगा। साफ़ और सीधी बात यही है। इसी तरह चूँकि यहाँ पे सोने और चांदी के निसाब की बात हो रही है, तो जहन में एक बात रखनी चाहिए कि जो खोटा सोना होता है या फिर अगर सोने में मिलावट है तो किसके हुक्म में होगा। तो याद रखिए, अगर सोना ज़्यादा है और ज़्यादा हिस्सा जो सोने के जो उसको वो गालिब है तो वो सोने के हुक्म में होगा। इसी तरह अगर चांदी जो है
کھوٹا ہی ہے، لیکن اگر وہ چاندی خالص کے حکم میں ہے، غالب ہے، تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ ہاں اگر ملاوٹ زیادہ ہے اور سونا اس میں بالکل نام کا ہے اور زیادہ تر کھوٹا ہے، جس میں جو ہے حکم زیادہ تر جو ہے وہ کھوٹے کے لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ غالب چونکہ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو وہ سب جو عروض کے حکم میں رہیں گے، باقی جو ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ایسا عام طور پر جو ہے جو جویلرس والے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ یہ صورتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عروض میں جو ہے تو پھر وہ تجارت کے حوالے سے اس کی کیٹیگری میں آئے گا، اگر اس سلسلے میں ہے تو پھر اس میں جو ہے زکوٰۃ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر جو ہے نصاب کے مال سے زیادہ جو ہے مال بڑھ گیا تو کل پہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگا اور سبھی جو ہے جوڑ کر نکالے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو صاحب نصاب ہو چکا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس سے اختیار ہے کس طرح نکالے گا۔ یہاں پہ صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جو سونا ہے یا چاندی ہے، اس کا نصاب ہے، تو کوئی ٹکڑا نکال دے، یہ بھی درست ہے، جو اس میں جو بتایا گیا ہے مقدار اس اعتبار سے، یا پھر اگر چاہے تو وہ جو ہے جو اس کی قیمت چل رہے ہیں اس اعتبار سے اس کی قیمت نکال دے۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں درست ہے، جو بازار کی قیمت ہے، جو ریٹ چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے درست ہے، یا پھر چاہے تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس چیز کے اعتبار سے وہ نکال سکتا ہے، یہ چیز بھی درست ہے۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ العروض، جو ہے جسے ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عروض کیا ہے۔ تو سونے، چاندی اور اسی طرح جو حیوانات ہوتے ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے اور جو ان کی جو ہے شرائط ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سامان کی چیزیں ہوتی ہیں اور عرض ہی کی جمع عروض ہے۔ اور ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، ایک قاعدہ یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ شرطیں پائی جائیں گی تبھی جو ہے عروض میں زکوٰۃ فرض ہوگا اور پھر اس پہ جو ہے یہ لاگو ہوگا، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مالک جو ہے اس کے پاس جو عروض ہو، جو سامان ہو، جو چیزیں ہوں، وہ تجارت کی غرض سے ہو، تجارت کی نیت سے ہوں۔ اگر تجارت کی نہیں ہے بلکہ ضروریات کی چیزیں جیسے موٹر بائک وغیرہ اور بھی پرسنل چیزیں، گھر وغیرہ، تو ان سب چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنی بھی مہنگی ہوں، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تجارت کے جو سامان ہے اس کی قیمت جو ہے چاندی یا سونے کی جو ہے نصاب تک اس کی قیمت پہنچتی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر ملا کر دیکھیں تو چاندی کا چونکہ انفع للفقراء ہے تو اس کا اعتبار کیا گیا ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہے پائی جائیں گی۔ اب جو ہے کس طرح جو ہے تجارت کے سامان میں نکالا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو بزنس مین ہیں یا پھر جو تجارت کرنے والے ہیں، تو جو کاروباری لوگ ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کے پاس سامان ہیں اس کے حساب سے اگر نصاب تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اس چیز میں اگر تاخیر کریں گے تو تاخیر اس میں جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے نکالنا چاہیے اور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تجارت کے لیے تو لیتے ہیں، لیکن اس سے ہم جو ہے اس کو تجارت کے لیے نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایسٹ استعمال کرتے ہیں، ایسٹ کے طور پر۔ جیسے کہ اگر شاپ وغیرہ میں کمپیوٹر وغیرہ جو ہے یا پھر اور کچھ چیزیں ہیں تو کیا ان پہ ہے، تو اصل اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تجارت کی غرض سے آپ نے نہیں خریدا ہے، اگرچہ وہ تجارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس پہ جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ ہاں جو کل انکم ہے تو وہ نصاب تک پہنچا ہے تو اس کو پھر دیکھا جائے گا، اس کو پھر جوڑا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص زمین خریدا اس نیت سے کہ جو ہے اس میں تجارت کی جائے گی یا وہ تجارت ہی کے لیے رہے گا، تو اس میں جو ہے پھر زکوٰۃ ہوگا۔ اسی طرح جو حیوان خریدا اور پھر جو ہے یا پھر کچھ بھی جانور وغیرہ کا کاروبار کے لیے، تو جو تجارت کے لیے چیز ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں جو پھر زکوٰۃ فرض ہوگا، چونکہ اس کے نصاب جو ہے پہنچ گئی ہے تو اس میں جو زکوٰۃ فرض ہوگا۔
اور یہ اسی وقت سے شروع کیا جائے گا جب جو ہے خریدا ہے اس وقت سے ہی جو ہے اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر حولان حول جب پایا جائے گا، سال گزر جائے گا، تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا اور زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے پاس زمین ہے یا ہمیں وصیت میں ملی ہے یا میں نے خریدی ہے، جو میں نے تجارت کے لیے نہیں خریدی ہے بلکہ اپنے ضرورت کے لیے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو صاف صاف مسئلہ تو یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ تجارت اور بزنس کے لیے ہوگا۔ اگر وہ آپ کے بزنس کے لیے نہیں ہے، آپ کی ضرورت کے لیے ہے، گھر بنائیں گے یا پھر جو بھی آپ کی ضرورت کے لیے ہے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اب یہ رہ گیا ہے کہ قرض کے مال میں کس طرح جو ہے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، تو اس سے جو ہے سماعت کر لیں۔ قرض کے مسئلے میں اگر آپ کے پاس روپے تھے یا بینک بیلنس تھے جو نصاب تک کے پہنچ جاتے، آپ نے اگر قرض دے دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے تو آپ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں موجود، آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے، تو اب جب تک آپ جو ہے اس سے لے نہیں لیتے تب تک آپ پہ جو ہے ادا کرنا جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جب آپ نے دیا ہے، آپ کے پاس پیسے آئے تھے، آپ نے بھلے ہی قرض دے دیا، لیکن سال گزرتے ہی آپ کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اور جب بھی جو ہے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، جو پچھلا سال آپ کے پیسے جو دوسرے کے پاس قرض رہے ہیں، وہ تمام سالوں کے حساب سے 2 سال 4 سال جتنے بھی آپ نے قرض دیے اور وہ پیسے بعد میں آئے، تو اس کے حساب سے تمام سالوں کے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائیں گے۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں اور آپ کے پاس پیسے لوٹ کر آ جائیں، تب جو ہے آپ کے اوپر واجب ہوگا، ورنہ پیسے نہیں آئے ہیں تو آپ کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یاد رہے زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے اور آپ کو نکالنا واجب ہے جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں۔ اسی طرح جو ہے ایک صورت یہ ہے کہ کیا جو عورت کا مہر ہوتا ہے، چونکہ شوہر تو بعد میں دیتا ہے اور کچھ لوگ تو بہت بے شرم ہوتے ہیں جو مرتے دم تک بھی نہیں دیتے ہیں، تو ایسے میں عورت کیا کرے گی؟ اگر کچھ سالوں بعد یا چند سالوں بعد جو ہے آ جائے گی اور وہ نصاب تک کے جو ہے پیسے ہیں یا پھر جو ہے جو بھی سونے چاندی کی شکل میں ہو، تو اس میں کیا صورت ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دین ضعیف کے مقابلے میں آتا ہے، کیٹیگری میں آتا ہے، جس کے مقابلے میں جو ہے کوئی مال نہیں ہوتا ہے، غیر مال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آئے گا اسی وقت کا جو ہے صرف دیا جائے گا اور اسی وقت جو نکالنا اس پر واجب ہوگا، چونکہ ابھی اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو وہ بیچاری کیا ادا کرے گی؟ تو ہمیں جو ہے یہ چیز خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ قرض کے مسئلے کی صورت میں ہے۔ اور آپ نے جو پیسہ لگا دیا ہے بزنس وغیرہ میں، تو اب وہ بزنس میں اور تجارت کے سامان جو ہیں اس میں شمار کیے جائیں گے، الگ سے جو ہے ان پیسوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور ان پیسوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔